बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज से 1 या 2 दिन पहले इस मुल्क के वाहिद सूबे के वाहिद मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है वो मस्जिद के बाहर कुत्ते बांधे की और तशबीह दी गई कि आप में और इस जानवर में जो है वो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इस पर कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा वो आग बबूला से हो रहे हैं और वो कह रहे हैं जी झूठ बोल रहा है ये वगैरह वगैरह, और ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और ये इल्ज़ाम है पाकिस्तान की फ़ौज ऐसे कैसे कर सकती है, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, ये तो इसराइल की फ़ौज ऐसे करती है, ये तो IDF के तरीक़ेकार है, ये लोग कैसे कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। असल में मैं भी यही समझता और मैं भी ये कहता कि शायद सुहेल आफरीदी से कोई गलती हो गई है, कोई स्पर ऑफ द मोमेंट थी, कोई जज्बातियत में आकर वैसी कोई बात कर गए हैं, वो एग्जैजुरेट कर गए हैं, तमाम चीज़ें हो गई हैं। अगर हमने वो तमाम चीज़ें ना देखी होती जो हम पिछले 3 साल से देख रहे हैं, और वैसे तो देख तो पिछले 70-75 साल से रहे हैं जब से ये मुल्क बना है, लेकिन आप सिर्फ अपनी लिविंग मेमोरी की बात करेंगे, बाकी की बातें तो हमने किताबों में पढ़ी हैं, लोगों से सुनी हैं, ये तमाम चीज़ें की हैं, लेकिन हम उसकी बात करते हैं कि जो 21वीं सदी के पहले क्वार्टर में जो कुछ हो रहा है इस एक मुल्क के साथ, जो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा पॉपुलेटेड मुल्क है, जो दुनिया की एक आलमी तौर पर जो है वो न्यूक्लियर पावर है, जिसके पास वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड है, और जहाँ के लोग जो इतने वाइब्रेंट लोग हैं, वहाँ पर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। हमने देखा कि किस तरह वज़ीर आज़म को, उस वक्त के वज़ीर आज़म को आप लोगों ने किस तरह से अदम एतमाद के थ्रू घर भेजा, लोगों को महसूर करके एक जगह पर उनसे वोट दिलवाए। लेकिन चलें, ये भी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, आप ऐसा करते रहे हैं। छांगा मांगा की सियासत आप ही के जो आपके जो मौजूदा कायद है नवाज शरीफ, उन्हीं की वो इजाद करता है, और ये लोगों को महसूस करना, ये तमाम चीज़ें तो कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। आइन को तोड़ देना, वज़ीर आज़म को घर भेज देना, ये तो बिजनेस एज यूजुअल है। इसमें तो आप बड़े माहिर हैं, तो आपकी होम ग्राउंड है, हमेशा से ऐसा करते रहे जब से पाकिस्तान बना है। जितने भी आइन आए हैं, मतलब माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी एक ऐसा आइन नहीं है जिसको आपने माना हो, आइन की कोई ऐसी शक नहीं है जिसको आपने माना हो, आइन का कोई ऐसा वो नहीं है जिसको आपने माना हो। आपने वो किया जो आपका दिल किया है। बूटों तले आइन को ऐसे रोंदा है जब आपका दिल किया, जैसे आपका दिल किया आपने रोंदा है। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हुई हैं ना, अगर हमें यकीन करें कि मैं उसके बावजूद भी मैं ना ये यकीन ना करता सुहेल आफरीदी की बात पर कि ये बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन है जो सुहेल आफरीदी बात करें कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि ऐसा हुआ होगा। अगर हमने ना देखा होता कि आपने मई 2022 में किस तरह लोगों के ऊपर आंसू गैस आपने फेंकी, खवातीन के ऊपर बिलखसूस आपने हवाई फायरिंग की। हमने देखा इस्लामाबाद के वो जो पुल है, ग्राउंड जीरो या कोई और मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, वो ब्रिज है, उसके ऊपर फौजी वर्दियों में मास्क पहने हुए फौजियों ने जो है अपने लोगों पर आंसू गैस और हवाई फायरिंग की। ये हमने देखा, हमें यकीन नहीं आया। यकीन करें, हमें यकीन नहीं आया। हमने कहा ये झूठ है, ये मुमकिन नहीं है, ये ऐसा हुआ, ये कोई 2-3 पागल से लोग हैं जिनकी वजह से ये तमाम चीजें हो रही हैं, और बाजवा पागल हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, हमें ऐसा लगा। उसके बाद फिर हमने देखा ये ना खत्म होने वाला सिलसिला एक ऐसा शुरू हुआ कि उसने रुकने का, थमने का नाम ही नहीं लिया। बहुत सी इसमें से चीज़ें ऐसी थी कि जो हो चुकी थी। आपने एक सहाफ़ी को फॉरेन सॉइल के ऊपर आपने कत्ल करवाया, इससे पहले भी आपने करवा चुके होंगे, लेकिन इस बार आपने जब कत्ल करवाया, और अच्छा अब हम क्यों कह रहे हैं कि आपने करवाया, चले आप ये कहेंगे कि जी आप ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इल्ज़ामात नहीं है, जब भी कोई जुर्म होता है और उस जुर्म की राह में उसकी हकीकत जानने के लिए जो रुकावट बनता है, वो या तो उस जुर्म में शामिल है या उसको पता है कि वो जुर्म किसने किया। तो इस वजह से मैं इतने वसूख से ये वाली बात करूं कि आप लोगों ने उसको शहीद करवाया। आप यहां पर नहीं रुके, आपने मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म पर कातिलाना हमला करवाया। आपने वज़ीराबाद में उस वक्त हमला करवाया एक सहाफ़ी के बकौल जब रावली कैंट में बाजवा जो था वो मौजूद था और इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहा था। ये एक सहाफ़ी की स्टोरी है चंद दिन पहले की, आपने वो किया। अच्छा, अब आप कहेंगे, अब फिर वो यहाँ पर सवाल आ गया कि जी हम ये ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगाने कि इमरान खान पर कातिलाना हमला इन लोगों ने करवाया। फिर वही बात आ गई कि आप साबिक वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ की हुकूमत वहां पर मौजूद है, वहां पर उनके लोग हैं, तमाम की तमाम इंतजामिया सपोजिडली उस हुकूमत के अंडर है, उससे काम करती है, और एक FIR कटवानी है लेकिन नहीं कटवाई गई। कौन उस राह में रुकावट बना, किसने उस FIR को कटने नहीं दिया, किसने डर्टी हैरी का नाम उसमें नहीं आने दिया, किसने जनरल बाजवा का नाम नहीं उसमें आने दिया, किसने जो है वो जिन पर इल्जामात इमरान खान ने लगाए और जिनको नॉमिनेट किया उनको नहीं करने दिया, जिन लोगों ने नहीं करने दिया वही इसमें शामिल है। बड़ी सिंपल सी बात है।
اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ یہاں پر بھی نہیں روکے. ہم نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا, آپ ایسا نہیں کر سکتے, آپ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے ایسا کیا ہو. آپ وہاں پر بھی نہیں روکے. آپ نے لوگوں کی گھروں کی چادر اور چار دیواری کو ایسے پامال کیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی. آپ نے 9 مئی کو ملک کے سابق وزیر اعظم کو عدالت سے آپ نے اس کو ابڈکٹ کیا, ابڈکٹ کر کے اس کو یہاں سے پکڑ کر آپ نے اس کے قمیض سے پکڑ کر آپ نے اس کو پولیس کی گاڑی میں ڈالا, رینجر کی گاڑی میں ڈالا. یہ ہم سب نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. ہم نے دیکھا یہ کیسے ممکن ہے. آپ نے 9 مئی کو پورے کا پورا پلان کیا. پلان کرنے کے بعد لوگوں کو وہاں پر جا کر آپ نے آگ لگوائی, آپ نے لوگوں پر گولیاں برسائیں. اور پھر آپ یہ بات آ گئی کہ ہم کوئی پوچھے گا کہ آپ اس طرح سے کیسے کہہ رہے ہیں. اسی رات آپ نے 10,000 لوگوں کو اٹھایا اور جیلوں میں بند کیا. آپ نے یہاں تک لحاظ نہیں کیا کہ آپ نے اس ملک کی خواتین کے ساتھ وہ کیا کہ جس کی مثال اس ملک کی تاریخ میں نہیں ملتی ہے. آپ نے یہاں تک آپ گر گئے. آپ کو ہلکی سی بھی شرم نہیں آئی. آپ کو کوئی اتنی سی جو شرم ہوتی ہے وہ بھی آپ کو نہیں آ سکی کہ آپ کوئی شرم کھا لیتے. آپ کو کوئی حیا آ جاتی کہ اس ملک کی خواتین کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ نے لوگوں کو مطلب ان کے ساتھ ان کو گھسیٹ کے ان کے والدین کے سامنے آپ نے ان کو جیلوں میں ڈالا. آپ نے ان کو عدالتوں میں پیش نہیں ہونے دیا. آپ نے پنجاب کے سابق گورنر جس کو آپ نے پچھلے 3 سال سے اپنی غیر قانونی حراست میں رکھا ہوا ہے, عمر سرفراز چیمہ نے جب رینجرز کو بلایا تو آپ نے وہ بھیجی نہیں. آپ نے وہ اس کو مدد نہیں بھیجی جو چاہیے تھی. آپ نے تب بھیجی جب آپ کو اس کی ضرورت تھی. یہ ہم نے تمام چیزیں خود سے دیکھی ہیں. اگر یہ ہم نے نہ دیکھا ہوتا تو ہم یہ کہتے کہ شاہد سہیل آفریدی جو بات کر رہے ہیں وہ تھوڑی زیادہ بات ہے. اور یہ ہم بات میران شاہ کی نہیں کر رہے, یہ ہم بات وزیرستان کی نہیں کر رہے, یہ ہم سندھ کے کسی گوٹ کی نہیں کر رہے, یہ ہم ساؤتھ پنجاب کے کسی چھوٹے گاؤں کی نہیں کرے. یہ لاہور شہر میں آپ نے ایسا کیا. آپ نے پورے 9 مئی کا مقدمہ اتنا بھونڈا مقدمہ آپ نے بنایا, یعنی کہ پوری دنیا آپ پر ہنس رہی ہے اور آپ ایسے بے شرم, اور آپ کی اتنی بے شرمی, اتنی ڈھٹائی ہے آپ کی کہ آپ کو شرم نہیں آ رہی کہ آپ نے 2 پولیس کانسٹیبل جو اس میں گواہان کے طور پر آپ نے پیش کیے ہر عدالت میں, وہ بیک وقت گجرانوالہ میں بھی موجود تھے, وہ لاہور میں بھی موجود تھے, وہ فیصل آباد میں بھی موجود تھے, وہ ساؤتھ پنجاب میں بھی موجود تھے. یعنی کہ 2022-23 میں آپ نے ہمیں مطلب وہ کیا کہتے ہیں کہ لکھا, آپ نے کیا کیا ہے. یہ ہم نے تمام چیزیں اپنے سامنے دیکھی. چلیں ہم اس کو اور فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں. آپ نے 5 اگست کو وزیر اعظم کو, اس ملک کے سابق وزیر اعظم کو اٹھایا, آپ نے اس کو جیل میں ڈال دیا, اور ایک ایسے فیصلے کے اوپر آپ نے جیل میں ڈالا جس کی نہ تحقیقات ہوئی نہ کچھ اور ہوا. آپ نے جیل میں ڈال دیا. تب سے لے کر اب تک آپ نے اس کے تمام ٹرائلز جو ہیں وہ آپ نے پوری کی پوری عدالت جو ہے اڈیالہ جیل کے اندر لگا دیا. آپ نے سیکیورٹی کے نام پر اس کو جیل سے نکلنے نہیں دیا, لیکن ویسے آپ ملکوں کو سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں اور ہر جگہ پر آپ کرائے پر دستیاب ہیں. ماشاءاللہ جہاں ضرورت پڑتی ہے آپ کہتے ہیں ہمیں کرائے پہ لے لو, ہم وہاں پر دستیاب ہیں. یہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور وزیر اعظم کے وہاں جانے سے پہلے آپ نے جب ان کو گرفتار کیا 5 اگست کو, اس سے پہلے آپ نے ایک بار آپ نے دوبارہ ایک قاتلانہ حملہ جوڈیشل کمپلیکس کے باہر وزیر اعظم پر کروایا. جب وزیر اعظم اسلام آباد پر تھا تو آپ نے ان کے گھر میں لاہور کے زمان پر گھر میں دھاوا بولا. ان کی بیگم جو گھر میں اکیلی تھی, آپ نے گھروں کی تلاشی لی, آپ نے اپنے گنڈے وہاں پر بھیجے, اور اپنے گنڈے بھیج کے آپ نے اس گھر کا دروازہ بھی توڑا اور آپ وہاں سے واپس آئے. آپ نے اس کے بعد اس وزیر اعظم کے گھر کے اوپر شیلنگ کی, زمان پار کے اس گھر کو آپ نے وار زون ڈکلیئر کر دیا, اور اتنے زیادہ شلز لے کر عمران خان نے کہا کہ یہ وہ تمام چیزیں جو آپ لوگوں نے کی ہیں. آپ کو اس پر بھی کوئی شرم نہیں آئی, کوئی حیا نہیں آئی. آپ نے ذل شاہ جیسے معصوم انسان کو آپ نے قتل کر دیا. آپ نے جو لوگ جیلوں میں تھے آپ نے اتنی حیا نہیں کی کہ اگر ان کے پیاروں کا انتقال ہو گیا تو آپ نے انہیں ان کے جنازوں میں نہیں جانے دیا, انہیں ہسپتالوں میں ان کی عیادت کے لیے نہیں جانے دیا. آپ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ آپ نے جب عباد فاروق کے بیٹے کی جب شہادت ہوئی, جس کی شہادت کے ذمہ دار بھی آپ لوگ ہیں, آپ نے اس کو جب وہ جنازے پر آیا تو آپ نے اس کو 4 اہلکاروں نے پیچھے پکڑ کے رکھا ہوتا, اس کو اپنے بیٹے کے جنازے میں صحیح طرح سے شرکت نہیں کرنے دی. آپ نے شہریار آفریدی کو اپنے کسی پیارے کے جنازے میں نہیں جانے دیا. آپ نے ایک ذرا برابر رتی برابر جو شرم ہے وہ آپ لوگوں کو نہیں جو آپ نے کی ہو. یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ جو سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. آپ نے اس کے بعد کیا کیا, آپ کا دل کیا تو آپ نے جو ہے چلیں آپ نے وزیر اعظم کو پہلے بھی سزائیں دی ہیں, ہم یہ مان لیتے ہیں آپ نے بہت کچھ کیا ہے,
لیکن ان وزیر اعظموں کو آپ نے سزائیں کس طرح دی؟ آپ نے ان وزیر اعظموں کو بچایا. جب نواز شریف کا کیس جو پناما کا کیس چل رہا تھا، جو کہ بہت ہی چھوٹی سی چوری ہے اس نے جو کی ہے، وہ تو اس کا پاکٹ چین ہے، اس نے تو بہت بڑی بڑی چوریاں کی ہیں جس پر آپ نے پردے ڈالے. حدیبیہ پیپر مل کے اوپر آپ کے ہی لائے ہوئے جج قاضی فائز عیسیٰ نے اس کیس کو ختم کیا، جو اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. آپ نے اس شخص کو اس ملک کا وزیر اعظم بنایا جس کے اوپر جو ہے وہ 16 ارب روپے کی کرپشن جو تھی وہ ثابت ہو چکی تھی، اور ایک لمبی طویل ایک فہرست تھی جو ابھی چلتی رہنی تھی، لیکن آپ نے اس کو اس ملک کا وزیر اعظم بنا دیا غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے. آپ یہاں پر بھی نہیں رکے. آپ نے اس کے بعد کیا کیا کہ آپ نے وزیر اعظموں کو بھی آپ جیلوں میں ڈالتے رہے ہیں، تمام چیزیں کرتے رہے ہیں. لیکن میں پناما کی بات کر رہا تھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا وہ نہیں دیکھ سکا، ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں دے سکا، آج تک وہ رسیدیں نہیں دے سکا. آپ نے اس کو ملک سے بھگانے میں مدد کی، آپ نے اس کو ملک سے بھگایا. آپ نے ٹی وی کے اوپر ٹکر چلائے کہ اس کے پلیٹلیٹس گر گئے، وہ آج مر گیا، کل مر گیا، وہ دنالہ ہو گیا، منگل تک ہم کیسے اس کو مہلت دے دیں. آپ نے یہ تمام وہ چیزیں کی جو آپ کر سکتے تھے. اس قوم کا آپ نے تمسخر اڑایا. آپ نے اس قوم کی مجموعی جو عقل ہے اس کو آپ نے اتنا اس کی تذلیل کی ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی. آپ کا دل کیا تو اس کو واپس بلا کے اسلام آباد میں اس کے بائیو میٹرکس بھی کروا دیے، ایئرپورٹ کے اوپر اس کے بائیو میٹرکس کروا دیے. آپ کا دل کیا تو آپ نے احسان اللہ خان کو جیل سے چھڑوا دیا. آپ کا دل کیا تو اس کو باہر بھی بھیج دیا. یہ آپ اس ملک کے بادشاہ ہیں. آپ انڈا دیں بچہ دیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ صرف اور صرف پچھلے 3 سال کی کہانی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور ابھی کہانی ہے، ابھی بھی میرے پاس اتنی زیادہ ہے کہ آپ نے 8 فروری کا الیکشن ہوا، لوگوں آپ نے انتخابی نشان چھین لیا. آپ نے کہا کہ ہمارے پاس اگر انتخابی نشان نہیں ہے تو تمہارے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے. فرق یہ تھا کہ آپ ایک سپوزڈلی آپ سیاسی جماعت نہیں ہے، ویسے آپ کرتے سیاست ہے لیکن آپ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے. آپ نے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ وہ کیا کہ اگر ہمارے پاس بھی نہیں ہے تو تمہارے پاس بھی نہیں ہوگا، تو مقابلہ کرو. اس کے باوجود لوگوں نے ووٹوں کے ڈبے بھر دیے. ووٹوں کے ڈبے جوتے کے اوپر مہر لگا کے، چمٹے کے اوپر مہر لگا کے، اس طرح کے جتنے بھی وہ حکا، ڈھول کی، وائلن، گٹار وغیرہ 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 وغیرہ، جو ہارمونیم، جتنے بھی لوگوں کے نشانات تھے، لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نشانوں پر ٹھپے لگائے. آپ سے وہ ووٹ گنے نہیں گئے. آج آپ بات کرتے ہیں ممدانی نیو یارک کو وہ جیت گیا. میری تمام نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، بہت اچھی بات ہے، انہوں نے اس سسٹم کے خلاف آپ وہ جیتے ہیں، زبردست بات ہے. اس ملک کے 20 ممدانیوں کا آپ نے پولیٹیکل کیریئر آپ لوگوں نے خراب کیا. ان کو آپ نے ایسا گھٹن زدہ ماحول دیا ہے کہ وہ اس ماحول میں سانس لینے کے قابل نہیں ہے. آپ نے ان لوگوں کے ووٹوں کو ایسا بدل دیا کہ اس کی بجائے آپ نے اپنی مرضی کے لوگوں کو آپ نے جتوایا. آپ کو اتنی شرم نہیں آئی کہ آپ نے کینسر سے لڑتی ہوئی مریضہ کے مقابل اپنے قائد نواز شریف کو آپ نے جتوا دیا، اور اس کو آپ نے پچھلے 2.5 سال سے 3 سال سے آپ نے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے. آپ کو یہ شرم نہیں آئی کہ ریحانہ ڈار کے مقابلے میں ایک گندے انسان کو، ایک گھٹیا آدمی کو، خواجہ آصف کو بھی آپ نے جتوا دیا. آپ کو تو اتنی بھی شرم نہیں آئی. آپ نے لوگوں کے بیڈ روموں میں جا کر ان کے کیمرے لگائے. آپ نے لوگوں کی خواتین کو ان کے گھروں میں جا کے، جو لوگ روپوش تھے، جو لوگ چھپے ہوئے تھے آپ کے خوف سے، جو چھپے ہوئے تھے، ان کی بیویوں کو جا کر ان کو ویڈیو کالیں ان کے فون سے کروائی اور کہا کہ یا تو ہماری بات مان لو، اپنی لوئلٹی جو ہے وہ عمران خان سے بدل کر اس جماعت اس جماعت پر چلے جاؤ، ورنہ ہم 4 لوگ ہیں، تمہاری بیگم گھر میں اکیلی ہے. اور آپ کو اس بات کی بھی شرم نہیں آئی. آپ نے عدالت میں کیس چلایا اس ملک کے سابق وزیر اعظم کی بیوی کے خلاف، جہاں پر آپ نے اس کا ٹائم آف دا منتھ تک کو آپ نے ڈسکس کیا. آپ کو اس بات کی بھی شرم نہیں آئی. آپ نے اس ملک کے ایک چیز کا آپ نے چھوٹے بچوں سے لے کے بزرگوں تک کو آپ نے جیلوں میں ڈالے رکھا. آپ نے اس وقت ملٹری جیلوں میں جو آپ نے سپوزڈلی بھارت کی کہ قیدیوں کو اگر آپ نے کبھی وہ جنگ ہو جاتی ہے اور اس کو قید کر کے جو آپ نے یا کمال بنانا تھا، آپ نے وہاں پر اس ملک کے معصوم اور بے گناہ شہریوں کو آپ نے پچھلے 2-2.5 سال سے آپ نے 3 سال سے آپ نے رکھا ہوا ہے. آپ کو اس بات کی شرم نہیں ہے. آپ نے اس ملک کے ساتھ وہ کیا. آپ نے اس ملک کے لیے اپنی ضد میں آ کے اس ملک کے قانون کو، آئین کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا. آپ نے اس کی شکل بدل کر رکھ دی. آپ نہ آئین کو مانتے ہیں، نہ اس ملک کے قانون کو مانتے ہیں، نہ آپ اس ملک کی عدالتوں کو مانتے ہیں، نہ آپ اس ملک کے نظام کو مانتے ہیں. 26ویں ترمیم آپ لے کر آئے، 27ویں ترمیم آپ لے کر آ رہے ہیں. آپ کا دل کرے تو کسی کو 4 ستارے لگا دیں، 5 لگا دیں، 6 لگا دیں، جتنے مرضی ستارے لگا دیں، یہ آپ کی مرضی. یہ تمام چیزیں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایسے وقت میں دیکھ رہے ہیں جب ہر انسان، ہر بندہ جس کے پاس اسمارٹ فون ہے وہ ایک صحافی ہے. آپ نے اتنی بے شرمی، دلیری،
دیدہ دلیری کے ساتھ آپ نے منافقت کی کہ جس کی مثال نہیں ملتی. آپ نے لوگوں کے گھروں کے سہاگوں کو اجاڑا. آپ نے لوگوں کو, ہم سنتے ہوتے تھے بلوچستان میں لوگ جو مسنگ پرسنز کی لسٹ, ہم کہتے تھے نہیں یہ بڑا ایگزیجریٹ کر رہے ہیں, بلوچستان والے ٹھیک نہیں کہہ رہے. آپ نے اس میں لاہور شہر کو نہیں چھوڑا, فیصل آباد, گجرانوالہ, سیالکوٹ, اسلام آباد, پنڈی, کوئی ایک شہر نہیں ہے جو آپ نے چھوڑا ہو. آپ نے گلگت بلتستان کی حکومت کو, جو ایک میجورٹی حکومت تھی, اس کو آپ نے گھر بھیج دیا کیونکہ وہ آپ کی مرضی کے نہیں تھے. آپ نے آزاد کشمیر کی حکومت کو آپ نے گھر بھیج دیا کیونکہ وہ آپ کی مرضی کی نہیں تھی. اتنی زیادہ میجورٹی کے ساتھ وہ حکومت تھی, آپ نے اس کو گھر بھیج دیا. یہ تمام کی تمام چیزیں جو میں نے صرف چند چیزیں آپ کو بتائی ہیں, آپ کی ریپ شیٹ اتنی بڑی ہے, اتنی لمبی ہے, اتنی طویل ہے کہ مجھے تو بتاتے بتاتے میرے خیال سے کوئی گھنٹوں لگ رہے ہیں اور وہ ختم نہ ہو. لیکن میں یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ اس وقت کر چکے ہیں اس وقت تک, اور آپ مسلسل کر رہے ہیں. آپ ہر وہ قدم اٹھا رہے ہیں جس پر آپ کو شرم آنی چاہیے تھی, لیکن آپ کو شرم نہیں آ رہی. اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس ملک کے واحد, صوبے کے واحد منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے بات کی ہے, ہم بحیثیت قوم اس کو منوان تسلیم کرتے ہیں. اور ہم سہیل آفریدی سے گزارش کرتے ہیں کہ پلیز ہمیں اور بھی باتیں بتائیں, باقی باتیں بھی بتائیں کہ کس طرح کا ظلم و تشدد انہوں نے کیا. یہ اس ملک کے عوام کو جس طرح سے گاجر مولی سمجھ کے انہوں نے لوگوں کی جنگوں میں انہوں نے دھکیلا. اگر مشرقی ان کو بارڈر پر دشمن نہیں ملا تو ان کو مغربی بارڈر پر دشمن چاہیے. ان لوگوں میں اتنی بے شرمی کے ساتھ ان لوگوں نے اس ملک کو یہ چلا رہے ہیں کہ ان کو ایک ذرتی برابر شرم نہیں آ رہی. اس وجہ سے جو سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. ہم اس بات کو منوان تسلیم کرتے ہیں اور ہم ان سے گزارش کرتے ہیں ایک بار پھر کہ وہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں بتائیں. اور اس تمام عرصے کے بعد بھی آپ کو کوئی شرم نہیں ہے. آپ آگے کے پلان بنا رہے ہیں, اگلے 5 سال کے, 10 سال کے, 15 سال کے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آپ پلان بنا لیں, جو مرضی آپ کر لیں. ایک طرف عوام ہے اور ایک طرف آپ ہیں. دکھ کی بات یہ ہے آپ کی اور عوام کی ڈائریکشن ایک طرح نہیں ہے. عوام اور آپ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے. آپ اس عوام سے نہیں جیت پائیں گے. آپ اس بات کو 6 ہفتے لگیں, 6 مہینے لگیں, 6 سال لگیں, 60 سال لگ جائیں, جتنی مرضی دیر لگ جائے, آپ جیت نہیں پائیں گے. یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکے گا. دکھ کی بات ہے, بہت دکھ کی بات ہے کہ آپ کی اور ہماری خوشیاں اب سانجھی نہیں رہی, آپ کے اور ہمارے دکھ اب سانجھے نہیں رہے. اور یہ آپ نے بڑی محنت سے یہ عزت کمائی ہے, جو عزت کمائی ہے کہ ہمارے کسی کی بات بھی جو انہوں نے بات کی ہے, ہمیں اس پر یقین ہے کہ بالکل ایسے ہی ہوا ہوگا. تو ہم لوگوں کا شکریہ. پاکستان زندہ باد.